अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। पहले हमने बात की थी इमिग्रेशन के हवाले से। सबसे पहला हमारा पार्ट था, आपने जैसे देखा भी होगा, लाइसेंस और अनलाइसेंस को लेकर, और उसके बाद हम आए थे वीज़ा पॉलिसी पर, और बहुत डिटेल में आमिर साहब ने हमें हर उस चीज़ के बारे में बताया जो हमें मालूम होनी चाहिए। और आई एम श्योर अब तक जो लोग वहाँ जा भी चुके होंगे और उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ होंगे, उनको भी इतना डिटेल में नहीं पता होगा। मेरे लिए भी काफ़ी नई बातें थी, जैसे प्रोविंसेस को लेकर, कनाडा के अपनी जो रूल्स हैं, स्टूडेंट वीज़ा को लेकर जो उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, सिटीज़नशिप को लेकर उन्होंने जो अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से कि बिज़नेस वीज़ा का कैनेडियन गवर्नमेंट का अपना क्या क्राइटेरिया है। अगर कोई वहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसका अपना सरमाया कितना सिक्योर है और कितना मतलब वो लगा सकता है, और कितना में हार्डशिप भी है अपनी बेस बनाने में। क्योंकि आमिर साहब बज़ाते ख़ुद वहाँ गए थे और फिर वहाँ उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की अपनी बेस बनाने में। एक वक्त गुज़रा, अप एंड डाउन आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नन अदर दैन आमिर इस्माइल एसोसिएट्स के CEO आमिर इस्माइल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। सेम हियर, माय प्लेजर। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमें वो इन्फॉर्मेशन, वो गाइडलाइंस और वो बातें बता रहे हैं जो अगर ओवरऑल कहें ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इतना डिटेल में पता हो। ठीक है, अच्छा, आज हम बात करेंगे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और अगर मैं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की भी बात करूँ कि जब से वो स्टेट में आई हैं, आपने देखा होगा कि PM साहब का भी बहुत हद तक जो झुकाव होता था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर होता था कि वो यहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में, उसको स्टेबल लाने में और रोल भी बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया। अब मैं कनाडा के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त यहाँ जो पाकिस्तान में है, और अगर उनको अब इस वक्त इस एरा में जो अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा दे रहा है वो किस हद तक उनके लिए मुफीद है। बिल्कुल, जो ताजिर होता है उसके सर पे ताज होता है और उसकी पजीराई हर जगह होती है, क्योंकि वो जब आते हैं, जैसे कनाडा आते हैं, तो वो अब सरमाया लाते हैं, बिज़नेस लगाते हैं, और बिज़नेस लगाने से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। तो कनाडा में फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे बिज़नेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स हैं, स्टार्टअप वीज़ा है और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम है। एनीवन हु ब्रिंग्स द टैलेंट इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस स्किल्स, अगर आपके पास बिजनेस ओनरशिप का तजर्बा है, या इवन आप सीनियर मैनेजर्स भी हैं, बहुत से लोग सीनियर मैनेजर होते हैं, कंपनीज़ के हेड होते हैं या डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, वो भी इस एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स के अंदर आ सकते हैं, अपना बिजनेस लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सरमाया होता है। नेटवर्थ एक चीज़ होती है, नेचुरली आप सबको मालूम है कि आपके असासों की कुल्ली मालियत अगर आपकी तकरीबन 4-5 लाख डॉलर है, वो ये नहीं कह रहे कि तमाम पैसे आप ट्रांसफ़र करें, आप ये बताइए कि आपकी कितनी नेटवर्थ है पहले तो, दूसरा आपके पास तजर्बा कितना है बिज़नेस को चलाने का या सीनियर मैनेजमेंट का, और तीसरा आप एक वायबल बिज़नेस प्लान पेश करें कि मैं कनाडा आने के बाद ये बिज़नेस लगाऊंगा। अगर वो प्रपोज़ल पसंद आता है कैनेडियन गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, मैनीटोबा, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, वो उसको अप्रूव करते हैं और आपको 2 साल का टाइम देते हैं कि आप आएँ। और डिपेंडिंग ऑन द एरिया चोजन, मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट की एक नए बिज़नेस में या एग्जिस्टिंग बिज़नेस में $2 लाख से स्टार्ट होती है मिनिमम, 2 से 6 लाख, 8 लाख, जितना भी कोई मेन प्रोग्राम है। और उसके बाद आप वहाँ पे बिज़नेस लगाइए, 2 सालों में लोगों को हायर करें और इमिग्रेशन के लिए फ्रॉम विद इन कैनेडा नॉमिनेट हो जाइए। तो काफ़ी सारे मौक़े बिजनेसमैन हज़रात के लिए होते हैं। देन इट लीड्स टू लेकिन आमिर साहब, जैसे स्टार्टअप में तो ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्ट में तो सब जाता है, क्योंकि आपने पहले तो अपनी बेस बनानी होती है। आता नहीं है तो जब आता नहीं है तो उस वक्त गवर्नमेंट कितना आपको असिस्ट करती है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में? अच्छा, क्योंकि वहाँ टैक्सेशन भी है, सब कुछ है। बिल्कुल। तो जब आप बिज़नेस प्लान पेश करते हैं तो वो रियलिस्टिक होता है, और आप कहते हैं मैं जब आऊँगा तो बिज़नेस लगाऊंगा, तो आपसे एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे होते कि आप पहले साल ही कोई प्रॉफिट करना शुरू करेंगे। यकीनन एक्सपेंसेस आप करेंगे, $2 लाख का सरमाया डालेंगे, फिर होते होते वो बिज़नेस स्टैब्लिश होगा और फिर नेट प्रॉफिट करेगा। इस दरमियान में आपके पास अपनी रकम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे को सर्वाइव करने के लिए 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर $14,000-15,000 चाहिए। फिर आप ऐड करते हैं फ़ी बंदा $4-5,000 अगर आप डिपेंडेंट लेके जा रहे हैं। आपके पास पैसे होने चाहिए कि इस दरमियान में वो आप उसको सपोर्ट कर सकें अपने आप को, और जब वो वायबल हो जाए, बिज़नेस फ्लो में आ जाए, तो यकीनन फिर आप प्रॉफिट करते हैं। और दिक्कत होती है लोगों को क्योंकि नया इन्वायरमेंट है, और लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट मौजूद है, रेड टेपिज़म कम है, आप फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, टैक्सेस बिल्कुल हार्मोनाइज्ड हैं, और आपको पता होता है कि आपने कितना देना।
اور آپ کو سپورٹ بھی ملتی ہے, بزنس کو کافی سپورٹ ملتی ہے, کیونکہ جو اسمال بزنسز ہیں وہی بیک بون ہے کینیڈین اکانومی کی. 40% وہ ہیں اسمال بزنس جو ہے, کیونکہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ تو ہیں مین, لیکن وہ آخر کار ختم ہو جائیں گے, اس میں سے نکلتا رہے گا, ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ جو اسمال بزنس مین یہی 40% لیبر فورس کو امپلائی کرتے ہیں, تو ان کو مضبوط کرنا ضروری ہے لونز کے مد میں, ان کو سبسڈیز کے مد میں. تو ہر گورنمنٹ جو آتی ہے انکلوڈنگ دا ون دیٹ وی ہیو, جو کہ اب دوبارہ ایکسٹینڈ ہو گئی جسٹن ٹروڈو صاحب کی, یہ امیگرینٹ فرینڈلی بھی ہیں, اور اب انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے, الیکشن کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ بھی کیے ہیں, تو وہ وعدے وہاں وفا ہو جاتے ہیں, وہ لوگ سچ بولتے ہیں. دیکھیے نا, کینیڈین گورنمنٹ تو کینیڈین جو پبلک ہے وہ اکاؤنٹیبل کرتی ہے اپنے, نہیں میں اوور آل ویسٹ کی بات کرتی ہوں, اوور آل ویسٹ کی بات, وہاں پہ سچ بولا جاتا ہے, وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کو کرنی ہوتی ہے, خواب نہیں دکھاتے جیسے ہمیں دکھائے گئے تھے. ٹروڈو صاحب کو انہوں نے لاسٹ ٹائم منورٹی گورنمنٹ دی عوام نے, کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے پرائم منسٹر, لیکن منورٹی کے ساتھ آپ پہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا. انہوں نے دوبارہ الیکشن اناؤنس کرایا اس امید میں کہ شاید ان کو فل میجورٹی ملے گی, لیکن دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم دوسری گورنمنٹ نہیں چاہتے, کیونکہ ابھی پینڈیمک چل رہا تھا, ٹھیک ہے آپ ہی کریں, لیکن ہم آپ کو میجورٹی بھی نہیں دیں گے. تو وہاں پہ پرفارم کرنا ہوتا ہے, اور پرفارمنس ہوگی تو ہوگا. تو بزنس مین حضرات کو یقیناً آپ کا جو سوال تھا اس میں ان کو پذیرائی ملتی ہے. لیکن عامر, اگر میں آپ سے بات کروں کہ کنٹری وائز ہر اسٹیٹ کی نا ویسٹ میں کچھ الگ ہی پالیسیز ہے, اور اگر میں پاکستان کی بات کروں تو تھوڑا سا آپ بریف کر دیں گے پاکستان کو لے کر انہوں نے اپنا کیا کرائٹیریا بنایا ہے کہ یہاں سے جو بزنس مین آئے گا, ایک وہ بزنس مین جو آلریڈی یہاں اسٹیبلش ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنا وہاں پر جو بھی ہے آرگنائزیشن اسی کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو میرے اپنی فیملیز میں بھی ہوئے تھے کہ جب ان کو لگا کہ سٹیزن شپ کی آفرز آ رہی ہے, جانا چاہیے, تو انہوں نے اپنے آپ کو یہاں سے پوری پراپرٹیز کو وائنڈ اپ کر کے جب وہ وہاں گئے ہیں, تو انفارچونیٹلی کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ انہوں نے اسٹور وغیرہ, سب سے زیادہ لوگ وہاں پہ آئی تھنک اسٹور کا سیٹ اپ کرتے ہیں, لیکن وہ کچھ عرصے بعد نہیں چلا, ٹیکسیشنز اتنے ہائی تھے, تو وہ پھر جابس پر آ گئے. تو یہ دو چیزیں ہیں, دو ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایکسپلین کر دیں. تو گورنمنٹ آف کینیڈا نے اور پروونشل گورنمنٹس نے اپنے تجربے سے یہ بات سیکھ لی کہ اگر ہم ایسی لوگوں کو ڈائریکٹ سٹیزنشپ یا پرماننٹ ریزیڈنس دے دیں گے تو وہ یہاں پہ آ کے ناکام بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ سے ایک وائبل پلان مانگ رہے ہیں, بزنس پلان, وہ اتنا کمپلسو, اتنا اچھا مانگ رہے ہیں یا پہلے؟ ہاں, مطلب کچھ عرصے سے جو چینجز آئے ہیں, پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن اب جو سچویشن ہے کہ جب تک وہ پلان اپروو نہ ہو آپ آگے نہیں بڑھتے, اور جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اس پلان کے تحت تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ پرماننٹ نہیں ہوئے, ابھی آپ آنے کے بعد 2 سال میں لگائیے بزنس, اور اپنا وعدہ وفا کریں. آپ نے کہا تھا میں بزنس لگاؤں گا, اس کو کامیابی کے ساتھ چلائیں. ایک دفعہ وہ کامیابی کے ساتھ چل پڑا تو ہی ہم آپ کو نامینیٹ کریں گے. وہ مشکل ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ ایک نئی جگہ جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا, وہاں کے لوگوں کو اپنے بزنس کے بارے میں مارکیٹنگ کرنا, تو آئی تھنک بالکل بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے, اور اسی لیے لوگ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں, کیونکہ آپ ہوتا یہی ہے کہ نئے انوائرمنٹ میں بزنس کے فیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, رائٹ. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلیں ہم پوری کوشش کریں گے, پرماننٹ ریزیڈنس ہمیں تو مل جائے گا کیونکہ ہم نے اسٹیبلش کر کے دکھا دیا, بندے ہائر کر دی, اب آگے اس کا کیا فیٹ ہوگا وہ تو آگے کی کہانی ہے. لیکن ابھی ہمیں پرماننٹ ریزیڈنس مل گیا ہے, اور ہم سکون سے یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کے طور پہ, اور 3 سال کے بعد آپ کو سٹیزنشپ بھی مل جاتی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. ہاں مس ہیپ ہوتے ہیں اور لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. بزنس انٹرپرینور کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چانس لیا ہے, اور بہت سے لوگ ایریڈیکیٹ نہیں کرتے اپنا سسٹم یہاں سے, وہاں پہ بھی ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ پوری کشتیاں جلا کے چلے جاتے ہیں, اور ان کو تھوڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے آپ کا ان تمام ابھی جو آپ نے مجھے آنسر کیا اس میں ایک پوائنٹ مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے بھی جاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ان 3 سالوں میں اگر آپ کا مطلب جو سرمایہ ہوتا ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے, لیکن سٹیزن شپ مل جاتی ہے. ہاں, سو اگر آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کی ہے, آپ نے بزنس کو سیٹ اپ ہی نہیں کیا, اور حسب وعدہ 2 لاکھ منیمم کیپٹل انویسٹمنٹ بھی نہیں کی, کسی کو ہائر بھی نہیں کیا, تو وہ کہیں گے واپس جائیے, کیونکہ آپ تو آئی ٹیمپرری اسٹیٹس پہ تھے. ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پرماننٹ جب کریں گے جب آپ بزنس لگا لیں گے. جب بزنس لگا لیا لیکن وہ نہیں چلا, تو اور وہ نہیں چلا تو پھر تو یقیناً آپ کو نقصان ہو گیا. لیکن آپ نے اپنی کوشش تو کی, آپ نے لوگوں کو ہائر کیا, 2 سالوں تک چلایا, اس کو جابس دیں اور پیمنٹس کی, آپ نے رولنگ کی, اور امید یہی ہوتی ہے کہ ہو جائے, کیونکہ 2 سال کا ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ
کہ جس میں آپ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 سال کے بعد اگر سٹیزن شپ مل جاتی ہے تو سٹیزن شپ کا ملنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو ایجوکیشن فری ہو جاتی ہے, اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں فی فری ہو جاتی ہے, تو کچھ فیسلٹیز گورنمنٹ اون کر لیتی ہے نا اگر آپ سٹیزن شپ, اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آئی تھنک منتھلی ان کو کچھ مل بھی جاتے ہیں. تو آپ کو سٹیزن ہونا ضروری نہیں ہے, 2 کانسیپٹس ہیں. اگر جب آپ لینڈ کرتے ہیں تو آپ لینڈڈ امیگرینٹ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, آپ کے حقوق اتنے ہی ہیں, آپ کو سٹیزن جیسے ہی حقوق ہیں, خالی آپ ووٹ نہیں دے سکتے, آرم فورسز نہیں جوائن کر سکتے, اور پولیٹکس میں آپ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے. ادروائز یہ جتنے بھی ہیلتھ کے بینیفٹس ہیں, ایجوکیشن کے بینیفٹس ہیں, اور ویلفیئر ہے, فرض کیا کسی کے پاس جاب نہیں ہے اور اس کو ایکسیس کرنا پڑ رہا ہے ویلفیئر, تو وہ آپ ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میری بات ہو رہی تھی بزنس مین کمیونٹی کو لے کر, تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, آپ کی اپنی آرگنائزیشن بزنس مین ہے یا جو ان کو کیا اٹریکشنز دے رہی ہیں کہ آئیے, مطلب ویزا کو لے کر, کنسلٹنسی کو لے کر وہاں پر؟ بالکل, جتنے پروگرامز ہیں پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ, ہم اس میں ریپرزنٹیشن کرتے ہیں سال سے, پچھلے 30 سالوں سے کر رہے ہیں. اور اس میں ہم ایک تو یہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کے ایکسپلورٹری وزٹ کرائے جائیں, ان کو ملوایا جائے ایسے بزنسز سے جو کہ اس وقت سیل پہ ہیں فار ایگزامپل, اور یا ان کو مطلب آپ کی آرگنائزیشن جو ہماری آرگنائزیشن ریفر کر دیتی ہے ان لوگوں کو جو کہ بزنسز کو سیل کر رہے ہیں اپنے, کیونکہ آپ ایگزسٹنگ بزنس بھی تو لے سکتے ہیں, اور یا پھر ان کو آپ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کیسے اسکریچ سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے اپنا خود کا بزنس. اور پھر پروونشل ڈیلنگ اور فیڈرل ڈیلنگ فار دا ویزا پرپسز, جس میں بزنس پلان شامل ہے, ایک بڑا کمپریہنسو, کمپیلنگ, ریئلسٹک بزنس پلان سبمٹ کرانا ضروری ہے, جو کہ اپروو ہو, جو کہ آپ کی اپنی اسکل سے میچ کرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کرتے تو کچھ اور تھے اور آپ پرپوز کچھ اور کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی کیا نہیں لائف میں, تو آفیسر از گونا سے کہ آپ اس کو عملی جامہ کیسے پہنائیں گے جب آپ کو تجربہ نہیں ہے اس بزنس کو کرنے کا, اس سے مطابقت بھی رکھتا ہو اور فگرز ریئلسٹک ہو, 5 ایئرس کا پروجیکشن ہو, تو پھر وہ اس کو کنسیڈر کرے اور اپائے. میکسیمم کتنے سال کا ویزا لگتا ہے؟ 5 سال جو ویزا, بزنس ویزا. ہاں, سو اٹ از ناٹ بزنس ویزا, اٹس بیسکلی پرماننٹ ریزیڈنس انڈر بزنس کیٹیگری. اٹ از فار لائف unless آپ کچھ کریں جس سے کہ وہ ختم ہو جائے. فار ایگزامپل they can buy any property also, اگر یہ ساری چیزیں of course, مطلب ایک چلیں اپنی وہاں پہ رہائش ہے, کیونکہ وہ ہوٹل تو ہر ایک کو مہنگا پڑتا ہے, تو اگر آپ نے آنا جانا لگا رکھنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. ہاں, تو پہلی ترجیح تو ہر ایک ریزیڈنٹ کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ تلاش کرے کہاں پہ, خاص طور سے پہلے 2 ہفتے کہاں پہ سر چھپائے, تو اکوموڈیشن ٹیمپرری ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بعد اس کو پرماننٹ اکوموڈیشن میں تو جانا ہے, چاہے رینٹ پہ جائے یا چاہے بائی کرے, پرچیز کرے. اور پرمائسز کو بھی اپنے بزنس کے وہ یقیناً رینٹ پہ لیتا ہے, لیز کرتا ہے یا اس کو پرچیز کرتا ہے, تو یہ تمام اسٹیپس اس نے لینے ہوتے ہیں. اور یقیناً بزنس امیگریشن از فار پیپل ہو ہیو ہائی نیٹ ورتھ, ان کے وہ پیسے ویسے ہیں, ویل اسٹیبلش اپنے ملک میں ہیں, جبھی تو گورنمنٹ آف کینیڈا ان کو کنسیڈر کرے گی کہ آپ اتنے ویل اسٹیبلش اپنے ملک میں ہیں, تو یقیناً آپ ہمارے ملک میں بھی آ کر کے وہی کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے جو آپ نے اپنے ملک میں کیے ہیں. اچھا, آپ کے اس وقت ڈیٹیلز ہے نا پروگرام میں اسکرال ہو رہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں جو آپ سے کچھ جاننا چاہیں بسائڈز یور کنسلٹنسی, وہ آپ سے کینیڈا کے حوالے سے, وہاں کی گورنمنٹ کے حوالے سے, وہاں امیگریشن ہو گیا, سٹیزن شپ ہو گیا, ویزا کا ہو گیا, تو اگر آپ کو میلز کریں یا آپ کو کانٹیکٹ کرے تو یو آر دیئر فار اٹ, یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے پاس کیوں ٹائم نہیں ہے, ہم آپ کے پاس. ہاں بالکل, میں کیونکہ پرسنلی ڈیل کرنا چاہتا ہوں کلائنٹس کے ساتھ, ان کا پروفائل چیک کرنا چاہتا ہوں. دے کین گیٹ ان ٹچ ود می بائی ای میل, جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے, آپ شاید اسکرول کر رہے ہوں اس کو, پلس ہمارے فون نمبرز ہیں اور واٹس ایپ ہے. اور آج کل تو دنیا اتنی قریب ہو گئی ہے, خاص طور سے اس ایرا میں جس میں زوم اور ہمارا خود کا اسٹریم یارڈ آن لائن ویڈیو کالز ہو رہی ہوتی ہے, سارا کچھ سامنے ہو رہا ہے, تو ہم بالکل 1-to-1 بات کرنا چاہتے ہیں. کمیونیکیشن بہت ایزی ہو گئی ہے. پلس پھر میں سونے پہ سہاگا چلا بھی آتا ہوں, مختلف جگہوں پہ اسٹاپ اوور کرتا ہوا, دبئی, قطر اور عمان اینڈ سعودی, اور یہاں پاکستان, ایونچولی پاکستان کے اوپر ہمارا پڑاؤ رہتا ہے مہینہ, تو لوگوں سے بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے اور اس میں اچھی طرح سے ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں نا ایک کلچر ہے کہ اگر آپ کی دوستی بہت اچھی ہے, اگر آپ کی ایک فرینڈشپ بہت اچھی ہو جاتی ہے, یا چلے بزنس کمیونٹی میں, تو ایک دوسرے کو فیور کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ فیور کسی بھی ٹائپ کے ہو سکتا ہے, لیکن وہ فیور کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو مطلب وہ کبھی کبھی آپ کے لیے, کیونکہ پاکستان میں تو سب چلتا ہے, ہمیں سب پتہ ہے, لیکن باہر ممالک میں وہ سب چل نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ رولز ہیں. اور مجھے تو آخری سوال ہے,
مطلب 2 منٹ تو لیں گے نا ڈاکٹر صاحب. تو میں ایکسٹرا وہ دے دیتی ہوں اب نہیں ایکسٹرا. نہیں ابھی آپ جواب دیں اس کے بعد بس. چلو ٹھیک ہے, اچھا میں جواب دینا اسٹارٹ کروں. میں نے سوال کر لیا, بس ٹھیک ہے. اچھا جو فیور کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں, اب مجھے بہت لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ مشکل میں نہیں آ جاتے. نہیں مجھے ویسے میں تو فیور کرتا ہی رہتا ہوں اپنے سروس کے حوالے سے, لیکن لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی لنک ہے کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ, تو کیا وہ آپ کو فیور کرتے ہیں. تو بیسکلی وی آر کنسلٹنٹس رائٹ, وی آر ریگولیٹڈ کینیڈین گورنمنٹ ویزا آفیسر نو اس ایز ویل, کیونکہ ہم لوگ کرتے ہیں کام. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی فیور ملتا ہو. ہمارا کلائنٹ اچھا ہے, اس کے پاس کوالیفیکیشن ہے, وہ میٹ کرتا ہے ریکوائرمنٹ, اس کو ویزا ملنا چاہیے, تو اسی کے لیے ہم آرگیو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو یہ ہوتا ہے. باقی جو جہاں تک میرا فیور کا ہے, تو فیور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے جانچیں, ان کو کوئی غلط ایڈوائس نہ دیں, اور ان کا فری اسیسمنٹ تو کریں کم از کم شروع میں کنسلٹیشن, اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. ان کو پہلے مینٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ کلچر نہیں چلتا, وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو پروگرام فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں اور اگلے پروگرام کا ویٹ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.